बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सख्त लड़ाई होने वाली है, लड़ाई में शिद्दत आने वाली है। नवंबर और दिसंबर के महीने बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गए हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है, शानदाना गुलजार साहिबा का बयान है, खंदकें खोद ली गई हैं। नवंबर के महीने में पाकिस्तान की आज़ादी के लिए सख्त लड़ाई होने जा रही है। यानी तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हट रही, खवातीन भी आगे आगे हैं। जरा इनका पूरा बयान सुनिएगा। मैंने देख लिया क्योंकि ये आवाम इनकी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से चलती है। इन लोगों की खैर नहीं होनी। अब कैसे होगी, कब होगी? अगले 2 महीने जितना मुझे पता है बहुत सख्त होंगे। नवंबर खासकर सख्त लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, लेकिन हमने भी अपने खंदक खोद लिए हैं। हम भी कहीं नहीं जा रहे। जिस तरह फलस्तीन, अब आप ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम अब सख्त लड़ाई लड़ेंगे। हमें पता है मुश्किलात आएंगी, आज़ादी के लिए अब हमने लड़ाई करनी है। और ये कह रहे हैं कि जी इनके लिए भी मुश्किल होगी, हुकूमत के लिए। ये जा रहे हैं, कब जा रहे हैं उन्होंने कहा जी ये तो नहीं मैं अभी बता रही, लेकिन हम इसके लिए सख्त लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं और खंदकें हमने खोद ली हैं। का एक जज्बा जो खत्म नहीं हो रहा। बच्चे के बच्चे, हजारों लोग शहीद हो गए। हमने भी 2-2.5 साल बहुत सख्ती झेली है, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए जो भी होगा नवंबर दिसंबर में, जो भी सख्ती आएगी हम खड़े रहेंगे। नवंबर दिसंबर में जो भी सख्ती आएगी हम खड़े रहेंगे। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी खवातीन की तरफ से ये पैगाम है। अच्छा, अब हुकूमत जुल्म में तो ये समझिए कि कोई मिसाल ही नहीं मिलती, अपनी मिसाल नहीं कोई और दे सकती जितना जुल्म ये हुकूमत कर सकती है। तो सोचिए कि तहरीक इंसाफ अब किस माइंड के सेट के साथ आ रही है और क्या होने जा रहा है। इसमें सवाबी में आपको बड़ा वाज़े पता लग जाएगा, क्योंकि पीटीआई सवाबी जलसे के 3 मुतालबात अब सामने आ गए हैं। इमरान खान को रिहा किया जाए, दूसरा मुल्क में कानून की हुक्मरानी, तीसरा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। अब यहां से इन्होंने फैसला कुन जद्दोजहद का आगाज करना है और असद कैसर साहब बता रहे हैं जलसा, और ये जलसा जो है ना हमने अरेंज करना है। और ये 1 दिन का इवेंट है जिसमें खासकर जो हमारे पेशावर जेल है उसकी और पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी आएंगे। मैं आपके तवज्जो से बात करना चाहता हूँ जो इसमें हमारा मुतालिबा है 3 बात। पूरे पाकिस्तान से और पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आएंगे और वहां पर इन्होंने अपना एजेंडा बताना है, मुतालबात बताने हैं और उस पर किस तरह से अमल दरामद करना है। यानी एहतजाज को किस तरह से लीड किया जाएगा, क्या इनका प्लान है, जिसमें यह भी कहा गया कि हो सकता है कि एक खैमा बस्ती लगाई जाए पूरे पाकिस्तान से, वहाँ पर लोग आएँ सवाबी और मोटरवे पर, और फिर वहाँ से लाखों की तादाद में, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जब तक लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे फिर खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकला जाएगा। लाखों की तादाद में हो जाएंगे फिर खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा जो धरने में बदल सकता है। जिस तरह अली बिन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि इस दफ़ा या तो आज़ादी लेकर जाएंगे या वापस ही नहीं आएंगे, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। नंबर 1 है कि हम यहाँ चाहते हैं कि इमरान खान को जो है ना बाइज्जत रिहा किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ जितनी केसेस है वो मिलिफाइड है, वो सियासी बुनियादों पे है, वो इंतकामी बुनियादों पे है और नाजायज़ तौर पर उसके खिलाफ जो है ना सब कुछ कार्रवाई हो रही है। दूसरा चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, और तीसरा जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है उस मैंडेट को वापस किया जाए। ये जी 3 मुतालबात हैं इनके और उसके लिए अब ये सवाबी जलसे में ऐलान होगा। इसके अलावा पिंडी में बड़ी अजीब खूबसूरत हाल रही है। अडियाला जेल के बाहर, अडियाला जेल रोड पर आज हमारी अडियाला जेल में बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात थी, जिसे हम अडियाला जेल के 2-3 किलोमीटर करीब पहुंचे तो पुलिस ने रोड ब्लॉक कर दी। हम जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे थे। हमने अदालत से मुलाकात का वक्त लिया है। इन्होंने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया है, ये किसी आइन और कानून को नहीं मानते। हम हर हाल में इमरान खान से मिलकर इनसे मुशावरत करेंगे। लेकिन फिर ये खबर आई कि ये बगैर मिले इन सब लोगों को वापस जाना पड़ा। और हुआ क्या कि अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक ऐसे जैसे कर्फ्यू सा लगा देना है इस इलाके में। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला अडियाला रोड मुतअद्दिद जगहों से बंद कर दिया गया। शेख वकास अकरम और असद कैसर ट्रैफिक जाम में फंस गए और वहां पर लोगों ने वीडियो बनाकर बताया कि क्या हो रहा है। ये अडियाला रोड जो है उन्होंने रोक दी है नादरा की दफ्तर के सामने से पुलिस वालों ने। वजह तो नहीं पता लगी, लेकिन ये इन्होंने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़े की हैं और रोड को ब्लॉक कर दी है पुलिस वालों ने।
پولیس کا اب یہی کام رہ گیا ہے، کنٹینرز، ٹریکٹر، ٹرالی جہاں ملتی ہے فوری طور پر اس کو سڑک کے درمیان میں کھڑا کر دو تاکہ روڈ بلاک ہو جائے. یہی کام انہوں نے کیا. چونکہ ان کو شاید احکامات آئے تھے کہ جی عدالت بے شک کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہے، جیل مینول کے مطابق ہے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ جی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، تو وہ جنرل ضیاء الحق کے دور کا کہا گیا کہ جی یہ جیل کا قانون ہے، یہ آئین سے متصادم ہے. جسٹس سردار اسحاق نے یہ کہا، ان کا یہ آئین کے ہی خلاف ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ سیاستدان ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو بہرحال اب کہا گیا کہ جی ملاقات تو نہیں ہم دینے گے. باقی قانون کا حال یہ دیکھیے، جسٹس یحییٰ افریدی انتہائی بے اختیار جج بن کر رہ گئے ہیں. وہ نہ کسی کو انصاف دے سکتے ہیں، نہ ہی ان کے حقوق کو تحفظ دے سکتے ہیں، اور یہ ضلالت انہوں نے خود چوز کی. 12 جولائی کے فیصلے میں ان کا درمیانی راستہ لے کر نکلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ان کو کیا مل سکتا ہے کہ جی میں نے اگر چیف جسٹس بننا ہے تو بس اس طرح کا ہی درمیانی راستہ لو، کوئی واضح حکم ہی نہ دو. یہ اسد طور نے یہ بات کہی ہے. ایک اور اہم بات کہ اب عدالتوں سے انصاف کیا ملنا ہے، بے اختیار چیف جسٹس کسی کو کیا دے گا؟ اس کے پاس جب خود ہی اختیار نہیں ہے تو وہ کیا کر لے گا؟ لیکن مراد بڑھا دی گئی ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی، 10-10 لاکھ روپے تک. 65,000 سے وہ الاؤنس بڑھا کر ہاؤس الاؤنس وہ کوئی 3.5 لاکھ پر کر دیا گیا. اس کے علاوہ جوڈیشل الاؤنس جو ہے وہ لاکھوں سے لے کر 10 لاکھ تک بڑھا دیا گیا، 10 لاکھ تک. یعنی اختیار ان کے پاس ہے نہیں، کوئی کچھ کر نہیں سکتے. حکومت نے اپنے تحت اپنی مرضی کے بینچز، ججز سب بنا دیا اور ان کو کہا کہ بس تم کلرک ہو، جو ہم کہیں گے اسٹیمپ لگاتے رہو، دستخط کرتے رہو، انصاف دینا تمہارا کام نہیں ہے. پہلی آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان بدترین سمجھا جاتا ہے انصاف کے لحاظ سے. تو اب تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں اور انصاف اور کم ہو گیا، تنخواہیں اوپر انصاف نیچے. اڈیالہ جیل میں عمران خان سے اسد قیصر، شبلی فراز اور عباس بپی کو ملاقات کی اجازت نہ ملی. شیخ وقاص اکرم، علامہ راجہ ناصر عباس، جمال احسان کو بھی ملاقات کی اجازت نہ ملی. پی ٹی آئی رہنما اڈیالہ جیل سے واپس روانہ. پی ٹی آئی رہنما اڈیالہ جیل کے باہر سے گورکھپور کی جانب روانہ ہوئے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا مجلس عبادت مسلم کے سربراہ کا یہ بیان بھی آیا ہے کہ جب لیڈرشپ پہلا پتھر کھائے گی، جب پہلا ظلم لیڈرشپ سہے گی تو بات بنے گی. تو اس دفعہ لیڈرشپ بھی لگتا ہے کہ تیار ہو کر آ رہی ہے. باقی جناب بڑا واویلا تھا قاضی فائز صاحب کے حوالے سے کہ ہو کیا ہو گیا ہے، وہاں احتجاج ہو گیا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دیکھنا فلاں کر دیا. یہاں تو لوگوں کے گھر بند کر دیتے ہیں، چھاپے مار دیتے ہیں، ان کے ساتھ کسی کا پتہ لگ جائے باہر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کے لیے یہاں پر اس کے بھائیوں کو کسی اور کو اغوا کر لو، یہ کر لو کاروبار تباہ، گھر تباہ کر دو. لندن کی چانسری لین میں واقع مڈل ٹیمپل میں منعقدہ پروگرام کے بعد سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو 1 ہفتے سے زائد وقت ہونے کے بعد بھی لندن پولیس کو اس واقعے کے حوالے سے کوئی باضابطہ شکایت درج نہیں کرائی گئی. اور حکومت کہتی ہے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ابھی تک تو کوئی شکایت ہی درج نہیں ہوئی. کچھ ہوا ہوگا تو پھر نا وہاں احتجاج کیا، نعرے بازی لگائی، تو اس پر کون سا مقدمہ بنا دیں گے؟ وہ برطانیہ ہے، وہ کوئی یہ اسلام آباد نہیں ہے. لندن ہے، اسلام آباد نہیں، جہاں پر آپ جناب دہشت گردی کے پرچے دے دیں گے، دفعہ 144 میں لوگوں کو اٹھا لیں گے، MPO جاری کریں گے، لاپتہ کر دیں گے، گھر میں سب کچھ تباہ کر دیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پتہ ہی نہیں لگے گا. برطانیہ ہے، اسی لیے مثالیں دی جاتی ہیں ان کی کہ آج وہ آگے ہیں، کیونکہ وہاں رول آف لا ہے. یہاں رول آف جنگل بھی نہیں ہے، یہاں تو اس سے بھی کوئی بدتر چیز ہے. لاہور ہائی کورٹ PTI رہنما تنزیلہ عمران کا نام PNIL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت. عدالت کا تنزیلہ عمران کا نام PNIL سے نکالنے کا حکم. جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواست پر سماعت کی. حکومت نے سیاسی بنیادوں پر 1 سال سے نام PNIL سے میں شامل رکھا ہے. عدالت نام PNIL سے نکالنے کا حکم دے استدعا. 1 سال سے ہو رہا ہے. خواتین بھی جناب آزادی سے نہیں جا سکتی باہر، باقی تو آپ بات ہی چھوڑ دیجئے. یہ اس ملک میں حال ہو چکا ہے. لے جی، ثوابی جلسہ گاہ تیاریاں شروع ہیں. یہاں پر 9 نومبر کو جلسہ بھی ہے اور بڑا اعلان بھی ہے اور آئندہ کے لاہے ملک کا پتہ بھی لگے گا. تیزی بھی آ رہی ہے، جلد از جلد نئے کیسز میں کہیں سزا دے سکیں، کیونکہ سزا یافتہ تو اب عمران خان رہے نہیں. سائفر میں، عدت میں، دیگر کیسز میں تو وہ بری ہو گئے، ختم ہو گئے، کیسز ہی فارغ ہو گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 190 ملین پاؤنڈ یعنی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس میں احتساب عدالت کو عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی فیصلہ آتا ہے. جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے فیصلہ لگتا ہے کہ ان کا دیا جائے گا تاکہ چیزیں آگے بڑھ سکیں.
خیبر پختونخوا حکومت نے ایک دفعہ پھر کمر کس لی ہے. کے پی ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کا معاملہ. خیبر پختونخوا حکومت کا آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی سمیت 600 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ رپورٹ پیش ہونے کے بعد کیا گیا. 1 کروڑ سے زائد نقصان اور وزیر اعلیٰ سمیت وزراء کا قیمتی سامان بھی چوری کیا گیا, اس لیے اب مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. آخر میں جناب جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے وکلاء سے اور صحافیوں سے, اور ایسی گفتگو ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر پابندیاں بھی لگیں گی, کسی کو ملنے نہیں دیا جائے گا, وہ بڑی خطرناک ہے. عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے گفتگو, اس کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا, یہ اب آپ دیکھیے بھی اور سنیے, کیونکہ اسی سے اب سارے حالات بن رہے ہیں جو کچھ عمران خان نے کہا ہے اس کے. ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے. عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے. ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی. حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات, آزاد عدلیہ, قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے, ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں. ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے. میں نے اخبار دیکھے ہیں, ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا. پہلے تو ٹی وی پہ نہیں تھا, اب اخبارات میں نہیں ہے. اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا ہے. یہ جو مرضی اب ناانصافیاں اور ظلم کریں, اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی. انہوں نے جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے, اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی, اس غیر آئینی پارلیمنٹ, غیر آئینی صدر, غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی ہے. اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے. یہی نہیں, عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ کہا ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع, فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا. موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے. اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی. یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی. میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں. احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی. جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا, اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے. میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی. میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں. اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے. یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا. میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بھانجے کا بھی ذکر کیا ہے آخر میں, اور کہتے ہیں کہ ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے اور میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 27واں امریکی صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوشائند ہے. مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے, جنہوں نے باجوہ کی طرف حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی اس پر یقین کیا. میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہی مکمل ہوگا. اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے. یعنی عمران خان واحد اس طرح کا لیڈر ہے کہ جو اپنی غلطیاں بھی باندھ رہا ہے, عوام کے سامنے باندھ رہا ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے, ورنہ باقی تو بڑے بڑے بلنڈر کر کے بس چپ ہو جاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب تو کوئی جواب بھی نہیں دیتے. میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا. نہیں جی, یہ باتیں ہو رہی تھیں. خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ جی کئی ممالک کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھیج دو, ہمارے پاس بھیج دو, اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے اگر ٹرمپ کہے تو امریکہ بھیج دینا چاہیے, یہ ہے وہ ہے, شاید پھر ان کو موقع مل جائے گا کہ دیکھیں عمران خان چلا گیا, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی بات. میاں نواز شریف صاحب پر اتنا ظلم ہوا ہوتا ہے جو تحریک انصاف پر اور عمران خان کی فیملی پر ہوا ہے, تو وہ تو خیر وہ تو پہلے دن ہی بھاگنا چاہتے تھے, تو وہ تو ان کی کیا بات ہے. ویسے تو میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دیں. میں نے باہر نہیں جانا. پہلے نواز شریف باہر گیا, اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی. بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. ان کی جائیدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں. اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا. یہ دیکھیں ویسے کیا عجیب بات ہے کہ پاکستان میں علاج جو بھی ہو رہا ہے جی, ہاسپٹلز ہیں وغیرہ, لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ شریف خاندان کے لیے یہاں علاج ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ سوچنے کی بات ہے. حکمران خاندان ہے, ان بیچاروں کو یہاں علاج ہی نہیں ملتا, نہ ان کے یہاں ٹیسٹ ہو پاتے ہیں, نہ کچھ ہو سکتا ہے. کیا کہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.